बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है। अमेरिका और ईरान दुनिया के मीडिया के ऊपर ये टॉपिक छाया हुआ है। वैसे अगर आप कमेटी ऑफ नेशंस की हिस्ट्री पढ़ें तो बड़े ममालिक हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी अजारादारी छोटे ममालिक पर कायम रहे। कभी एम्पायर्स बनती हैं और कभी नेशन स्टेट सिस्टम बनता है, और अगर वो अक़वाम उन बड़ी ताकतों के ख़िलाफ़ खड़े होने की कोशिश करती हैं तो मज़ीद उनको टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाता है। ऑटोमन एम्पायर की मिसाल है किस तरह तकसीम हुआ। ख़ुद ईरान के दो सूबे यानी आज़रबाईजान और बहरीन, उनको भी अलहदा कर दिया गया। एक को सोवियत यूनियन में 1940s में तब्दील किया तो दूसरे को ब्रिटिशर्स ने 1970s में अलग मुल्क करार दे दिया। नेशनलिज़म वैसे ही ख़तरनाक फ़िलासफ़ी है, लेकिन उसमें इथनो नेशनलिज़म मज़ीद ख़तरनाक है। किसी मुल्क को अगर आपने छेड़ना है और कमज़ोर करना है तो उसमें जो इथनिक कम्युनिटीज़ हैं उनको आप छेड़ दें। यही मामला आपको सीरिया के नज़र आता है, यही मामला इराक़ में नज़र आता है, यही लिबिया में कबायली निज़ाम आपको है, और ईरान के अंदर भी इस वक्त तकरीबन 5 मुख्तलिफ इथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जिसके अंदर कुर्द्स हैं, बलोच हैं, आज़री हैं, अरब्स हैं और फ़ारसी बान हैं। अब क्या ये जंग होगी? क्या ये जंग बिलवास्ता नहीं होगी, बराह रास्त नहीं होगी और ये इनडायरेक्टली वॉर किया जाएगा? प्रेसिडेंट ट्रंप साहब तो फरमाते हैं कि एक और बहरी भेड़ा जो है ईरान की तरफ भेज दिया गया है, ताकत के अंदर बढ़ावा पैदा किया जा रहा है और रिजीम चेंज जो है ये बेस्ट ऑप्शन है अमेरिका के हवाले से। लेकिन साथ साथ अपने जैरेड कुशनर जो उनके दामाद हैं और स्टीव विटकॉफ जो उनके खुसूसी एलची भी हैं, दोस्त भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, उनको भी बातचीत के लिए भेजा गया है। और ये बातचीत का जो दूसरा सिलसिला है वो जेनेवा के अंदर होने जा रहा है और कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर के ऊपर डील तकरीबन हो जाएगी। क्या अमेरिका को एक रिस्पेक्टेबल वे आउट चाहिए या वो प्रॉक्सी बन गया है इज़राइल की? बिकॉज रिवर्स इन्फ्लुएंस, ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कहा जाता है कि छोटे ममालिक समटाइम्स बड़े ममालिक के ऊपर अपना असर और रसूख ज़्यादा कायम करने में कामयाब होते हैं। और ये जो आपके सामने जो एप्स्टीन फाइल्स का मसला है और माजी के अंदर लुविंस्की का जो मामला था क्लिंटन के दौरान में, वो भी कुछ इसी किस्म का था। और एप्स्टीन फाइल ने तो तकरीबन अटलांटिक की जो लीडरशिप है, रूलिंग लीड्स हैं, उनको हिला के रख दिया है। मैं समझता हूँ कि ये चेंज होकर रहेगा या वहाँ पे इनकलाब बरपा होगा। क्या अगर वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आती है तो इज़राइल सर्वाइव कर पाएगा? ये वो सवालात हैं, इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जाते हैं रिपोर्ट की तरफ। इस रिपोर्ट में कम से कम आपको आइडिया होगा कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान में चल क्या रहा है। आइए देखते हैं पहले रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात की तारीख 1979 के ईरानी इनकलाब से शुरू होने वाली शदीद कशीदगी से जुड़ी है, जब ईरान में शाही हुकूमत का खात्मा हुआ और इस्लामी जमहूरिया कायम हुई। इसी साल तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जे के वाक़े ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को दुश्मनी में बदल दिया। बाद अज़ां जौहरी प्रोग्राम के मामले पर तनाज़ा मजीद गहरा हुआ, जिसके नतीजे में 2015 में ज्वाइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA तय पाया। ताहम 2018 में सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुआहदे से अलहदगी ने सूरत हाल को दोबारा कशीदा कर दिया। मौजूदा हालात में इतलात है कि अमेरिका मुमकिना तौर पर ईरान के खिलाफ तवील कार्रवाई की तैयारियां कर रहा है, जिसमें बहरी और फजाई कुव्वतें शामिल हो सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर ये कार्रवाई अमल में आती है तो इसके असरात खलीज फारस और पूरे मशरिक़ वुस्ता में महसूस होंगे। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज को बेहतर ऑप्शन करार दिया है, जिसे ईरान ने सख्त मौक़िफ़ समझा है। इसके बावजूद सिफारती कोशिशें जारी हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का नया दौर जनेवा में मुतवक्के है, जहां यूरेनियम अफजूदगी और इलाकाई सलामती पर बातचीत होगी। ईरान के साबिक वलीअहद रजा पहलवी ने अमेरिकी मुदाखलत की हिमायत की है, जिससे मामला मजीद पेचीदा हो गया है। मजमूई तौर पर सूरत हाल निहायत हसास है। एक तरफ फौजी दबाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ सिफारती रास्ता भी खुला है। आइंदा हफ्ते इस बहरान के रुख का तयन कर सकते हैं। जहाँ ईरान के लिए बड़े कम ऑप्शंस हैं, वहाँ पे अमेरिका भी कोई आसानी से खेल नहीं पाएगा, ये कहना है बहुत सारे मुफक्रीन का। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि मशरिक़ वुस्ता पे इसके क्या असरात होंगे, ख़ुद इज़राइल के लिए क्या होंगे। जो अमेरिका की जो ट्विन पिलर स्ट्रैटेजी थी, जिसमें इनकलाब के बाद ईरान निकल गया था, क्या उसको दोबारा अमेरिका कायम करने की कोशिश कर रहा है? और सारे खेल में रज़ा पहलवी का किरदार क्या है? क्या अमेरिका उसे पावर में आने के लिए मदद फराहम करेगा, या प्रेसिडेंट ट्रंप उसी तरह कहेंगे कि चूँकि इनकी पजीराई नहीं है ईरान में तो लिहाजा इनकी ज़रूरत नहीं है? लेकिन ईरान के मामले पे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब क्या एक किस्म का थ्रेट देने जा रहे हैं, ये भी ज़रा सुनिए। Well, it seems like that would be the best thing that could happen.
For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time. So let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it how. If we could get it settled for once and for all, that would be good. ट्रिमेंडस पार मशरक़ वस्ता पहुंच चुका है। ये ट्रिमेंडस पार वियतनाम के केस में भी था, लेकिन 55,000 कैजुअलिटीज सस्टेन करनी पड़ी। ये ट्रिमेंडस पार DNB फ्यू के अंदर भी था, जहां फ्रांस ने मार खाई। ये ट्रिमेंडस पार अफ़गानिस्तान के अंदर भी मौजूद था, जहां पे सोवियत यूनियन को अपना नाक डस्ट पे रगड़ना पड़ा था। बहरहाल इस पे हम एक तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो ईरान का बिहेवियर है वो बज़ाहिर नज़र आता है कि वो बातचीत के हक़ में है। इस हवाले से अब्बास इराक़ची साहब क्या फरमाते हैं, ये भी सुनिए। جمهوری اسلامی ایران برای داشتن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و داشتن غنیسازی هزینه بسیار زیادی پرداخت کرده. چرا ما این مقدار اصرار بر غنیسازی کردیم و می‌کنیم و حاضر نیستیم ازش بگذریم ولو اینکه جنگ به ما تحمیل بشه؟ چون کسی حق نداره به ما بگه که چه باید داشته باشیم و چه نباید داشته باشیم. الان هم آرایش نظامی اونها در منطقه ما را نمی‌ترساند. ما اهل دیپلماسی هستیم، اهل جنگ هم هستیم. اهل جنگ هستیم، نه اینکه دنبال جنگ هستیم. اتفاقا اهل جنگیم، آماده جنگیم برای اینکه کسی جرأت نکند با ما بجنگد. ईरान को थ्रेट देने का मामला आज का नहीं है। जब ईरान के रहबर खुमैनी साहब ज़िंदा थे तो उस वक्त भी इसी तरह का एक बहरी बेड़ा ईरान के ऊपर नाजिल किया गया था, लेकिन उस वक्त खुमैनी साहब ने फरमाया था कि अगर हमला हो भी जाता है और हम शहादत का लिबादा ओढ़ भी लेते हैं तो इससे बेहतर लिबादा और क्या हो सकता है, और अगर जंग हो भी जाती है और हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो फिर क्या, हम एक बेहतर दुनिया के अंदर रवाना हो जाएंगे। आज भी ईरान के अंदर वो अज़म हमें नज़र आता है और ये वजह है एक नज़रिए की। बहरहाल इस पर एक तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। मेरे को होस्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब भी मौजूद हैं और एम्बेसडर नाइला चौहान ने मुझे ज्वाइन किया स्टूडियो के अंदर। मैडम आपकी आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, कैसी सिचुएशन देखते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान में, बातचीत कामयाब हो जाएगी? डॉक्टर साहब, ये जाहिर बात है बहुत बड़ा सवाल है कि बातचीत कामयाब होती है या नहीं होती, लेकिन मुझे एक चीज़ का तो पता है कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान ज़रूर एक टेंशन जो है वो इमर्ज हुई है। कि आपको पता है कि जो बोर्ड ऑफ पीस से पहले नेतन्याहू जो मिल के आए हैं ट्रंप से, वो जाहिर बात है बहुत सारी डिमांड जो हैं वो कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पे ऐसी सिचुएशन पैदा हो जहां पे इजराइल अमेरिका को कन्विंस कर पाए कि वो ईरान के ऊपर, ईरान ऑलरेडी कमज़ोर है, उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कमज़ोर है, तो ईरान के ऊपर स्ट्राइक की जाए। लेकिन अमेरिकन ये समझते हैं कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, और पहले ही अमेरिका पिछले 3-4 साल से इजराइल का एक होस्टेज रहा है, और अमेरिकन ये समझते हैं कि जैसे कल अभी मार्को रूबियो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये तो कह रहे थे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन जो है वो दुनिया से जंग बंद कराने में नाकाम रहा है, लेकिन साथ में वो ये भी तो कह रहे थे कि वो सारे नाकाम हुए, अमेरिका भी नाकाम हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिकन समझते हैं कि हमें डील करनी चाहिए ईरान से। अमेरिकन समझते हैं कि हमें जो अपने एडवर्सरीज हैं उनको, जो ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको डिनाई करना चाहिए, और वो इस एंगल से ईरान को देख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन अब ईरान के ऊपर डिपेंड करता है डॉक्टर साहब कि वो किस अंदाज से बार्गेन करते हैं। क्या वो पुराना आइडियोलॉजिकल माइंडसेट हावी होता है नेगोशिएशंस के ऊपर, जो रिलीजियस जो क्लर्जी है वो हाईलाइट वो होती है, या जो पॉलिटिकल साइड है वो ज़्यादा जो है वो एक्टिव होती है। ये मेरा ख्याल है। ये कुछ बातों से पता चलेगा। जो ट्रंप साहब की बातें नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रहा है कि वो प्रेशर डालना चाहते हैं, वो टफ लाइन दे रहे हैं, वो ईरान को कन्विंस करना चाहते हैं। अभी जो नेक्स्ट राउंड ऑफ डायलॉग है वो तो शायद जिनीवा में हो रहा है, ओमान ही होस्ट करेगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है डॉक्टर साहब कि ये अगर ये डायलॉग किसी जगह पे कामयाब नहीं होता तो पूरे खित्ते के अंदर एक नया क्राइसिस होगा। और वो जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि
جو ود ان ایران فالٹ لائنز ہیں ان کو بھی ایکسپلور کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کو ٹیپ ان کیا جائے, ان فالٹ لائنز کے ذریعے وہاں پہ حالات کو جو ہے وہ خراب کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ دیر آر ٹو مینی ifs اینڈ بٹس ہیں اس ساری کنورسیشن کے اندر کہ کیا سچویشن اور کیا سینیریو جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ نے بجا فرمایا. ایمبیسڈر صاحبہ, یہ جو ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اب یہ ایران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بات چیت کو پراپرلی یوٹیلائز کرے اور اپنے اندر تھوڑے بیہیویئرل چینجز لے کر آئے, اور جو پرانا جو کنسسٹنسی ہے ان کے بیہیویئر کے اندر جہاں پہ وہ ٹف اسٹانس لیتے ہیں اس میں ذرا نرمی پیدا کریں. لیکن اس طرح کی نرمی تو لیبیا نے بھی پیدا کی تھی, پھر ان کے ساتھ وہی ہوا. پھر آخر میں اسد رجیم نے نرمی کا مظاہرہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ اسد کی حکومت بھی تبدیل ہو گئی. صدام حسین نے امریکنز کے کہنے پہ ایران سے جنگ کی, لیکن آخر اسے بھی امریکنز نے مارا. تو کیا نرمی فائدہ دے گی ایران کو؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا. آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار واٹ ڈاکٹر چیمہ ہیز سیڈ. لیکن اس سٹانس میں میرے خیال میں دیر از نو ڈویژن بٹوین دا پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ دا تھیولوجیکل. وہ ڈیوائڈ یہاں اس وقت نہیں ہے, بیکاز ایرانی جو قوم ہے ان میں وہ قومیت, آپ نیشنلزم کی بات کر رہے تھے, ان میں مو ایرانی ہستیم اتنی اسٹرانگ ہے, خاص کر ایک فورن اینیمی کے ساتھ, کہ وہ اس وقت اس میں ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو نزدیکی سے دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایران نے ٹف سٹینس کبھی بھی نہیں لیا. اچھا. JCPOA میں بھی جب عمان میں ٹاکس قریباً کامیاب ہو گئی تھی تو اسرائیل نے حلہ بولا ایران پہ, اینڈ دین سپورٹڈ بائی USA, بیکاز اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران میں کوئی مفاہمت ہو. جہاں تک ایران کی بات ہے, دے ہیو بین ویری ڈپلومیٹک, اور جیسے آغا ارغچی نے کہا کہ ہم ڈپلومیسی چاہتے ہیں, ڈپلومیسی کے ہم مینز سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو ہمیں جواب دینا آتا ہے. یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. نہیں, آپ نے بچا فرمایا. You know, so the Iranians, I didn't find them rigid about it. اور آپ دیکھیں کہ جب سے انقلاب آیا ہے, کیونکہ وہ اسلامی انقلاب تھا, تو انقلاب کی فلسفی میں نیوکلیئر ویپن کے حق میں نہیں تھے. نہ آیت اللہ خمینی تھے, نہ ان کے سکسیسرز تھے. سو ایران تو کبھی بھی دیکھیے, وہ they were signatories of NPT. یس. اور جو ان کے میرے خیال میں دنیا میں کم ممالک ہیں جن کی اتنی انسپیکشن IAEA کی ہوئی ہو جتنی کہ ایران کی ہوئی. ٹھیک ہے, آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. میں اس بات پہ مطلب I don't think it's the issue between Iranians. And that is also true کہ جو امریکہ ہے, جو ٹرمپ صاحب کا, لیکن ٹرمپ صاحب کے بارے میں you must bear in mind کہ ان کے داماد جو ہیں ان کے والد پریزیڈنٹ تھے ایپیک کے, which is American Israel Plan of Action Committee. Exactly. Former, ابھی اور president, former president تھے. So the extreme Israeli influence is right in his house. So مجھے اس میں گمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیتن یاہو کا جو انداز ہے, وہ جو ابھی 19 مطلب جو ابھی اس کی میٹنگ ہوئی تھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اس سے نیتن یاہو has always had a belligerent approach. اس سے وہ ان کا اختلاف نظر آ رہا تھا, باڈی لینگویج بھی اسی طرح کی تھی. وہ ان کی کیمسٹری جیل نہیں کرتی.
لیکن جہاں تک اسرائیل کی بات ہے یا گریٹر اسرائیل کی بات ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ امریکی کوئی بھی حکومت اس سے، اور ابھی آپ نے ایپسٹین فائل کی بات کی، وہ بھی ایک بہت گہری وجہ ہے کہ امریکن لیڈرشپ کبھی اسرائیل کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکی، کیونکہ ان کے پاس بلیک میلنگ انسٹرومنٹس ہیں۔ ویسے بائی دا وے یہ جیروشلم پوسٹ کے اندر یہ بڑی ڈیٹیلڈ اسٹوری پچھلے سال کے شروع میں پبلش ہوئی تھی کہ اسرائیل کے ہاتھ میں ایسے انسٹرومنٹ ہیں جہاں پہ وہ امریکہ کو چلا سکتے ہیں، چلاتے ہیں بلکہ ان کی لیڈرشپ کو۔ میڈم آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے اس سے ایک اور پوائنٹ بھی نکلتا ہے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح چلے، ایران کو بالکنائزیشن میں تبدیل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو یہ مڈل ایسٹ کے اندر مختلف ممالک اور بنیں گے چھوٹے چھوٹے، تاکہ ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے۔ پھر ساتھ میں چونکہ یہ بھی اس کو ایویڈنس سپورٹ کرتا ہے کہ جس طرح سے سیریا کو کمزور کیا گیا اور وہاں پہ جو ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں ان کو امپاور کیا گیا، لیبیا کے اندر اس وقت ٹرائبل لڑائی ہو رہی ہے، صومالی لینڈ بنایا گیا صومالیہ کے اندر، ساؤتھ اور نارتھ سوڈان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور اسی طرح سے یمن کے حوالے سے کوشش کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ری میپنگ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ کی؟ بالکل ہو رہی ہے اور ہونی ہے، ایجنڈا ان کا یہی ہے، اور امریکنز آن بورڈ ہیں۔ امریکنز آر آن بورڈ، بٹ یہ گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور وہ نیگوسیشن جب بھی انہیں شک ہوا کہ یہ کامیاب ہونے والی ہیں، وہ اس کو بلڈوز کریں گے، جیسے کہ 12 days وار میں کیا۔ سو مسئلہ آپ کو اسرائیل کا ہے، اور اسرائیل ڈرتا بھی ہے کہ اگر ایکٹیو وار ہوتی ہے، مطلب ان دا کنونشنل سینس، ویسے تو وار ہو رہی ہے، لیکن اگر کنونشنل وارفیئر کو چھوڑیں، جو اب ماڈرن وارفیئر جیسے آپ نے پہلگام میں بھی دیکھا، اس میں اگر جاتے ہیں تو ایران کے پاس اس وقت، دیکھیں جیسے پہلے بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ابھی جو مخالفین ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جج کیا ہے فرام دا 12 day وار، ایک دوسرے کی کمزوریاں اور اسٹرینگس انہوں نے ضروری ہے، حتماً انہوں نے اس کو اسیس کیا ہے، لیکن ایران اس وقت اپنے انڈیجنس ریسورسز کو یوز کر کے تو وہ کر رہا تھا جنگ۔ اب ایران نے سنس دین پہلگام کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ چین کتنا اہم ملک ہے اس خطے میں، اور چینی ٹیکنالوجی کتنی مہم ہے۔ سو انہوں نے چین کے ساتھ بھی وہ روابط کیے، فردر اسٹرینگتھن، اور روس سے بھی کیے، اور بہت سی رپورٹس آ رہی ہیں کہ چین سے ان کو ٹیکنالوجی مل رہی ہے، لیکن امریکہ کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو انہوں نے فریگیٹس بھیجے ہیں، اس سے زیادہ تر جو انالیسز ہو رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک سسٹینڈ وارفیئر کی طرف جا رہا ہے۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس کہ یہ 12 دن کی جنگ نہیں ہوگی، اگر ہوئی تو یہ پھر جب تک ایجنڈا مکمل نہیں ہوتا یہ وہاں خطے میں موجود رہیں گے۔ لیکن یہ سسٹین کر پائیں گے اتنی بڑی وار؟ دیکھیے آپ، کوشچن از کہ واٹ ول بی دا فارمیٹ آف دا جنگ۔ اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں تو وہ شاید نہ کر سکیں، لیکن دے ڈونٹ انٹینڈ ڈوئنگ دیٹ، دے وانٹ ٹو یوز ٹیکنالوجی۔ لیکن اب ان کو ڈر ہے کہ ایران کے پاس بھی ٹیکنالوجی وہ آ گئی ہے جو چائنا اور رشیا نے دی ہے، جو ان کو دی ہے۔ جی ہاں، یہاں میڈم مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس بات کو کنٹینیو کریں گے، اور ساتھ میں 2 اور امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اوورآل جو پکچر ہے وہ کیا بنتے نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے آپ نے رپورٹ بھی ملاحظہ فرمائی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کا بھی آپ نے ملاحظہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانی فارن منسٹر ہیں ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی۔ اس سیگمنٹ کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ہم شروعات کریں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت ہی قریب سینیٹر ہیں لنڈسی گرام،
اور ایپیک کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. یوں لگتا ہے گویا کہ انہیں مایوسی ہے کہ اب تک ایران کے اوپر حملہ کیوں نہیں ہوا. وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. Back out now. It'd be the biggest mistake we've made, far worse than the Syrian red line, far worse than Afghanistan. You can't say, keep protesting, we got you back, help's on the way, and nothing happened. Never seen a more consequential time in history as right now. If we can take this regime down through the people, their desires, not ours, and replace it with a friend, not a foe, be the biggest change in 1,000 years. Had it with this regime. Think big. The people are the difference. When we started this debate, Crown Prince, the people had not spoken. They've spoken with their lives. How much more can they speak? They've been shot down on the street like dogs. These are the people you want to help. These are the people that will change history. So what I'm going to tell anybody that will listen in the Mideast, don't let this moment pass. لنڈسی گرام صاحب سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ لاکھوں میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے آپ کی امیگریشن کی پالیسی کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ساؤتھ میں وال کا مسئلہ اٹھایا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ میں بھی رجیم چینج ہونی چاہیے؟ اس کا جواب تو خیر نہیں ہے, لیکن ایرانی جو سیکیورٹی ہیڈ ہیں سیکیورٹی کونسل کے علی لاریجانی صاحب, وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ جو ویسٹ کا پریشر ہے اس کو ایران کس انداز سے دیکھتا ہے اور کیا جواب دیتا ہے, یہ بھی سنیے ذرا. Our negotiations are exclusively with the United States. We are not engaged in any talks with Israel. However, Israel has inserted itself into this process with their intent on undermining and sabotaging these negotiations. Israel's strategy is to destabilize the region. They are gambling not only with Iran but also Qatar, Saudi Arabia and Turkey. Regional leaders should be aware of this. Israel's agenda extends beyond its alleged concerns about Iran. بڑا پلازیبل آرگیومنٹ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے ریجن کو اور ایران سے بیونڈ ہے, اور اس میں سعودی عرب, قطر, یو اے ای, ترکی یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ جہاں پہ وہ آگے جا کے اس میں بھی ایکسٹینڈ کریں گے. ہمیں اس سیگمنٹ کے اندر جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ سمرے صالح صاحب. سمرے صالح صاحب, پہلے تو بہت بہت شکریہ سر, آپ سفر کے اوپر ہیں اور آپ نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا. آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری ڈیولپمنٹ کو جنرل صاحب, جہاں پہ لنڈسی گرام سمجھتا ہے کہ اس وقت بڑے کرٹیکل ٹائمز میں ہیں اور ہمیں بڑا سوچنا چاہیے, اور لوگوں کو اس طرح سے ایران میں مارا جا رہا ہے جیسے ڈاگس کو مارا جاتا ہے اسٹریٹس کے اندر, تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی امریکہ کے پاس یہ بڑا سیریس آپشن ہے کہ وہ فل فلیج وار کے اندر جائے ایران کے خلاف؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. آئی ایم ٹریولنگ, آئی ایم آن وے ٹو لاہور, اور سگنلس کو بہت زیادہ اسٹیبل نہیں ہے, بٹ ہاؤ جتنا ہو سکا میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کروں گا. پلیز. میرے نزدیک ڈاکٹر صاحب, the US does not have moral authority to give lectures to others. ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہے کہ جس طریقے کی ان کی آئس ڈپارٹمنٹ نے لوگوں کو سڑکوں پہ مارا ہے, تو آپ اس کو اسی طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ they were killed like dogs. اب چونکہ یو ایس کے ہڈن آبجیکٹیوز کچھ اور ہوتے ہیں, ظاہراً کچھ اور ہوتے ہیں, کئی جگہوں پہ ان کو ہیومن رائٹ وائلیشنز کی کوئی فکر نہیں ہے, they give a blind eye to that, اور کئی جگہوں پہ ان کو ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ فکر ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ more loyal than the king himself. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ وہ جو ہے مجھے جسٹیفائڈ ان کے اوپینینس نہیں لگ رہے. صرف وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے, اور ایپیک جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ پاورفل آرگنائزیشن ہے, تو وہ ایلیمنٹس جو چاہتے ہیں کہ اس تھریٹ کو ایلیمینیٹ کیا جائے, وہ دے آر فیلنگ فرسٹریٹڈ اینڈ اینشیس کہ ابھی تک اٹیک کیوں نہیں ہوا. whereas میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں گلے میں ہڈی کی طرح ہے کہ نہ نکل پا رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور نہ اس کو باہر نکال پا رہے ہیں, بیکاز کانسیکوینسز اتنے سیریس ہیں اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر کہ اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں تو فورس ہی کر رہا ہوں کہ شاید امریکہ میں بھی ہمیں کچھ فیوچر میں کسی ٹائم میں ایک پولیٹیکل اپہیول نظر آئے, بیکاز بہت ساری ایسی وائسز ریز ہو رہی ہیں امریکہ میں who are not hawkish. انہیں پتا ہے کہ جی اس طریقے کی کاروائی کر کے ہمیں کس طرح کا نقصان ہوگا, and how America is playing in the hands of Israel.
تو میرے نزدیک میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صرف ایک تھریٹ پروجیکٹ کر کے ایران سے میکسیمم کنسیشن لینا چاہتے ہیں, whereas it will be very hard for the US ایک ایکچوئل آپریشن اور لڑائی سٹارٹ کرنا جو ہے. اچھا ویسے جنرل صاحب یہ مجھے بتائیے گا, یہ جو ابھی ریسنٹلی نیتن یاہو گئے امریکہ تاکہ امریکن لیڈرشپ کو قائل کیا جائے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کریں, اور اگر نیگوسیشن میں جاتے ہیں تو وہ ان کی میزائل رینج کو کم کریں اور ریزسٹنس فورسز جو ہیں ان کی سپورٹ بھی چھوڑیں. تو اس ساری میٹنگ میں جو باڈی لینگویج تھی, جو تصاویر آئی میڈیا کے اوپر, چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھی یا اسٹیٹ سیکرٹری مارکو روبیو کی تھی, وہ بڑی سیریس قسم کی تھی. وہ باڈی لینگویج کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا اس بیانیوں کو کہ غالباً انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ ایگری کیا ہے کہ ایران کو سختی کے ساتھ ڈیل کیا جائے. آپ اس باڈی لینگویج کو کس طرح ریڈ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ جو بھی بڑی طاقت ہے وہ بجائے ڈائریکٹلی لڑائی میں شامل ہونے کے پراکسیز کو یوز کرتے ہیں, اور یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی پراکسی بن چکا ہے. اسرائیل ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں اس جنگ میں داخل نہیں ہوں گا, پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا, اور وہ چاہتا ہے کہ سارا کام جو ہے وہ امریکہ کرے. جو تو ہاکش ایلیمنٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ پرو اسرائیل, تو یو ایس کے لیے جس طریقے سے یو ایس از اے ڈکلائننگ پاور, اس طرح کی لڑائیاں جو ہے وہ یو ایس کین ایل افورڈ. اب جو اسرائیل along with AIPAC پریشر ڈال رہے ہیں یو ایس ایڈمنسٹریشن پہ کہ جی یہ آپ اس لڑائی کو انیشیٹ کریں, اور آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے کہ باڈی لینگویج اس طرح کی نہیں تھی جس سے یہ لگے کہ دونوں پارٹیز they are on the same page. Probably there are certain disagreements جس کی وجہ سے اس طرح کا ان کا ایک ڈرائی اور بڑا فارمل اور بڑا سیریس جو ہے وہ امیجز آئی ہیں. ویسے جنرل صاحب یہ مجھے فرام ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بتائیے گا, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بار بار بیان دیتے ہیں کہ ایک اور بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے, تو اس طرح کا جو عام بلڈ اپ ہے اس کے ہوتے ہوئے کیا امریکہ کے پاس واقعی یہ آپشن ہے کہ وہ فل فلیج وار کے اندر جائے ایران کے خلاف, جب چائنا اور رشیا ایران کے بیک پہ کھڑے آپ کو نظر آتے ہیں, جب ایران کی اپنی ڈرون اور میزائل جو کیپیبلٹی ہے وہ بڑی ڈیوسٹیٹنگ قسم کی ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ آپشن ہے, سیریسلی اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو بھی کاروائی ہوتی ہے نا ملٹری کاروائی, وہ جتنی جلدی کر جائیں تو آپ کر جائیں. جب آپ نے اسے ڈیلے کر دیا تو وہ جو اپوزٹ سائڈ ہے اس کے رسپانسز انٹیگریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کتنی دیر ہو گئی ہے, آلموسٹ منتھ ہو گیا ہے کہ اس طریقے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں, بیری بیڑے موو کیے گئے, اب ایک اور بیری بیڑا موو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. I just see as pressure tactics because اس سارے پروسیس میں ایران نے اپنے کارڈ بہت ڈیپلی ہینڈل کی ہے. اگر ایران کو کسی قسم کی گھبراہٹ ہوتی تو وہ جو ٹاکس ایک دفعہ ہوئی تھی عمان میں, تو اس کے لیے ایران جو ہے وہ بہت زیادہ ریجڈ نہ ہوتا اور بہت زیادہ ہارڈ لائن سٹانس نہ ہوتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران نے اپنی باتیں منوائی, اس میں لوکیشن چینج کروائی, ایجنڈا چینج کروایا اور ریسٹرکٹ کیا اپنی ٹاکس کو. سو دیٹ شوز کہ ایران جو ہے وہ اپنے کارڈز کو بہت اچھے طریقے سے کھیل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا کے لیے بہت یہ کریٹیکل ایشو ہے. ایک طرف وینزویلا سے چائنا کا جو آئل سپلائی ہے وہ چوک ہو گئی, اگر مڈل ایسٹ سے بھی چوک ہوتی ہے تو چائنا کو تو بہت بڑی انرجی سیکیورٹی ایشوز آنا شروع ہو جائیں گے. تو میرے نزدیک یہ سارے پیریڈ میں, انٹرویننگ پیریڈ میں, جب سے یہ برک مین شپ شروع ہوئی ہے اور آج تک ڈیولپمنٹ ایسی ہو رہی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پروبیبلٹی آف این آپریشن اور این اٹیک آن ایران منیمائز ہو رہا ہے بلکہ انکریز نہیں ہو رہا. یہ جو پرپز ہے کہ ایک اور بیری بیڑا, یہ they are trying to re-establish their کیا credibility کہ we are serious اور ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال کہ اس کے چانسز تو بہت زیادہ ہیں. لاسٹ آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا جنرل صاحب, کائنڈلی بتائیے گا کہ آپ کیا فور کاسٹ کریں گے, کیا پریڈکشن کریں گے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کوئی ڈیل ہو جائے گی؟ چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ خاصیت ہے کہ پہلے پریشر ڈالتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ بزنس ڈیل کر لیتے ہیں, اپنی فیملی کے بزنس کو بھی انوالو کر لیتے ہیں. دیکھیں بڑی بہت ایک ہارش ریالٹی ہے امریکہ کے لیے. دیٹ از اے سپر پاور
جو کہ ایک چھوٹی پاور کو برو بیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ چھوٹی پاور برو بیٹ نہیں ہو رہی. دے آر ریفیوزنگ ٹو بی اسکیئرڈ. تو اس سچویشن میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے جو چانسز یا پروبیبلٹی آف اٹیک ڈیمینش ہو رہی ہے, تو الٹیمیٹلی بیٹھنا تو انہوں نے ٹیبل پر ہی ہے. ایک راؤنڈ ٹاکس کا ہو چکا ہے, اور اگر امریکہ کو جیسے میری اسیسمنٹ ہے فیزیبل نہ لگا کہ ہم اٹیک کر کے اور زیادہ اپنا جو ہے وہ نقصان کروائیں گے. جسٹ امیجن کہ جیسے اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں, امریکہ ایک وینچر کرتا ہے, ایک اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر, اور شروع میں ہی ایک ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ ڈبو دیا جاتا ہے, وچ از ناٹ اے ریموٹ پاسبلٹی کیپنگ ان ویو جو آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی اور جس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایران کو اویلیبل ہو رہی ہیں. تو کتنی بڑی امریکہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اٹس اے ڈکلائننگ پاور وچ از ڈاؤن دا ہل. اگر یہ کس طرح کی کاروائی کرتے ہیں اور کوئی بڑا ایکشن ہو جاتا ہے تو وہ جو پروسیس ہے امریکہ کی ڈکلائن کا اور زیادہ حسن ہو جائے گا اور زیادہ تیز ہو جائے گا. تو الٹیمیٹلی آ رہا انہوں ٹاکس کے لیے ہے. اب لیٹ سی کہ وہ کس سچویشن پہ آتے ہیں اور کس ایجنڈا کے ساتھ آتے ہیں. یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا, میری بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے. جنرل صاحب, آپ کے وقت کا بہرحال بہت بہت شکریہ. آپ سفر کے اندر تھے اور اس کے باوجود آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا. جنرل صاحب, نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے جنرل صاحب کی گفتگو سنی, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کے پاس بھی کوئی بڑے آپشن نہیں ہیں, بلکہ وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ ایک لمیٹیڈ وار یا سرجیکل آپریشن اگر وہ کر لیں, اس کا آپشن بھی نہیں ہے. بیکاز یہ تو ایرانی اتھارٹیز نے بھی یہ بات کہی ہے کہ 2-3 بار امریکنز نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جگہ کا تعین آپ کریں اور ہمیں اجازت دیں کہ وہاں پہ ہم بمبارڈمنٹ کریں اور ایک رسپیکٹیبل ہمیں وے آؤٹ مل جائے اور ہم چلے جائیں, لیکن ایرانیوں نے اس کا بھی انکار کیا. دوسری طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ ماضی کے اندر اگر آپ غور کریں تو ماضی میں آپ کو ایک جنرل کانفلکٹ تو نظر آتا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان میں, لیکن اسپیسیفک کوآپریشنز بھی نظر آتی ہیں. اسپیسیفک کوآپریشن کی کانٹرا افیئرس اس کی ایک مثال ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جب طالبان کے خلاف ایکشن کرنا تھا 2001 کے اندر, تو اس وقت بھی ایک اسپیسیفک کوآپریشن تھی. ڈائریکٹ کوآپریشن نہ بھی ہو لیکن انڈائریکٹ کوآپریشن آپ کو بہرحال نظر آتی ہے. صدام حسین کے خلاف ایک قسم کی آپ کو جو ہے ایک اسپیسیفک کوآپریشن نظر آتی ہے. تو اسپیسیفک کوآپریشن نظر آتی ہے, اور خود یہ کولڈ وار میں فارمر سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان میں بھی جنرل کانفلکٹ تھا, لیکن اسپیسیفک کوآپریشنز نظر آتی رہی ہیں. ہمارے جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے اس میں ہمیں ایک بہت ہی سیزنڈ ہمیں ایک سفارتکار جوائن کریں گی. اکثر آپ ان کو پاکستان کے مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس پہ دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈفرینٹ نیوز ہیڈ لائنس ہیں وہ اس حوالے سے کیا باتیں کرتی ہیں وہ بھی آپ کو سنوائیں گے. لیکن جانے سے پہلے ایک ویڈیو ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا فرما رہے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر. جس وقت وہ گاڑی پر سوار ہونا چاہ رہے ہیں تو اس وقت وہ بتاتے ہیں کہ ایران کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے, بیکاز اس وقت یہ جو خبر ہے وہ کافی آپ کو امریکہ کے اندر گرم نظر آتی ہے. سنیے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو. One out there that just arrived. If we need it, we have it ready. A very big force. یہاں پہ لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک. آپ نے گفتگو سنی, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک سیزن ڈپلومیٹ سے بات کریں گے کہ سفارتکاری کے پرسپیکٹو سے یہ ڈیولپمنٹ کس طرف جا رہی ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے آپ نے میجر جنرل ریٹائرڈ سمریش سالک صاحب کو سنا. ان کی انالیسز یہ تھی کہ اس وقت جنگ کے آپشن مور اور لیس ختم ہو چکے ہیں. جتنا جنگ شروع میں اور جلد کی جائے تو وہ آپشن رہتا ہے, لیکن جتنا ڈیلے ہو جائے پھر نیگوسیشن کے علاوہ باقی آپشن نہیں رہتا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان کی طرف جائیں, انٹرنیشنل جو نیوز پیپر کی ہیڈ لائن ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے رائٹرز, اور رائٹرز کی جو ہیڈ لائن ہے وہ کہتے ہیں کہ یو ایس ملٹری پریپیئرنگ فار پوٹینشلی ویکس لانگ ایران آپریشنز. یہ اس وقت امریکہ کا میڈیا ڈپکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن آپشن البتہ میرے نزدیک بھی نہیں ہے. اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی. کیا امریکہ اس کاسٹ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ دوسری ہیڈ لائن ہے واشنگٹن پوسٹ کی, اور وہ کہتے ہیں کہ یو ایس آرڈر سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر ٹو مڈل ایسٹ ایز ٹرمپ پریشرز ایران. نیگوسیشن جب بھی ہوتے ہیں تو وہ پاور پوزیشن سے امریکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ویتنام کے اندر بھی بڑی ہیوی قسم کی بمبارڈمنٹ کی اور اس کے بعد نیگوسیشن اسٹارٹ ہوئے تھے. دا گارڈین کی ہیڈ لائن ہے ٹرمپ سیز ریجیم چینج ان ایران وڈ بی دا بیسٹ تھنگ ایز یو ایس ملٹری رپورٹڈلی پلانز فار آپریشن ایز اٹ ہیپنڈ. یہ وہ ایک دیوانے کا خواب ہے جو
since 1979 چل رہا ہے لیکن اب تک پورا نہیں ہوا. الجزیرہ کی ہیڈ لائن ہے US will send second aircraft carrier to Middle East very soon. اگین وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوٹ کر رہے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں ایمبیسڈر ریٹائر نائلہ چوہان، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پاکستان کے مختلف میڈیا آؤٹلیٹس پہ آپ انہیں سنتے ہیں. ہمارے پروگرام میں بھی ہمیشہ ہمیں عزت عنایت فرماتی ہے. میڈم آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. میڈم سفارت کاری چل رہی ہے دونوں، اور دونوں کی سفارت کاری خود امریکنز کے لیے بھی اچھا ہے اور ایرانینز کے لیے بھی اچھا ہے. اور جب سفارت کاری ہوتی ہے کچھ لے اور دے ہوتا ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لیا جائے گا اور کیا دیا جائے گا؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اٹس آلویز اے پلیزر ٹو بی ان یور پروگرام. دیکھیے یہ اتنی سمپل سچویشن نہیں ہے جتنی کہ لگ رہی ہے آپ کو. سفارت کاری تو چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، پھر ٹریک 1 ہوتا ہے، ٹریک 2 ہوتا ہے. تو وہ سسٹم اپنی جگہ ہیں، اور ٹریک 2 میں باقی گلف کنٹریز بھی انوالوڈ ہیں. اگر آپ نیگوسیشن پوزیشنز دیکھیں، پہلے تو لیٹس گو ٹو دا کازز کہ واٹ از ریئلی ہیپننگ دیر. جہاں تک اسرائیل کی بات ہے، جو ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اسرائیل کا وہ جو میک اسرائیل گریٹ اگین، میگا از ناٹ ویری ڈفرنٹ فرام ماگا. میگا کی جو ڈیفینیشن جیسے پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ ان کا کانسیپٹ ہے کہ پورا ابراہیمک لینڈ جو ہے وہ ان کا ہو جائے. ابراہیمک لینڈ میں یہ سارا خطہ جو ہے جسے آپ مڈل ایسٹ کہتے ہیں، پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ about 15-20 years ago there was a concept that was coined which was called the Greater Middle East. Yes. یاد ہے آپ کو؟ جی 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 جی. وہ اس کی فال آؤٹس ہیں. سو اسرائیل چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک خطے میں ایسے ممالک ہیں جو اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، جنہیں وہ ایک ایک کر کے ہٹا چکا ہے لیکن ابھی بھی موجود ہے. ایگزیکٹلی. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جنگ جو ہے یہ نہیں کہ یہ نہیں ہوگی، آلریڈی اٹ از ان دا پروسیس. ڈپلومیسی کے لیے اگر آپ ٹرمپ صاحب کی اسپیچز جیسے ابھی آپ نے دکھایا بھی، تو وہ جو مکس میسیجز دیتے ہیں اس میں ایک تو ان کا میسیج کلیئر ہے کہ انہوں نے ایران میں چینج لانا ہے. اب اگر آپ اس پہ سوال کریں کیا لا سکتے ہیں، کین دے ایمولیٹ دا وینیزویلن ماڈل ہے؟ کیا مدورو کو نکال دیا تو مدورو کی گورنمنٹ تو چلتی رہی، لیکن جو وائس پریزیڈنٹ جو اب پریزیڈنٹ ہیں اور باقی دے ور کمپلائنٹ. کیا ایران میں بھی ایسے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں. اچھا. کیونکہ ایران میں جب سے انقلاب آیا ہے، انقلاب نے بڑی اسٹیبل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کی ہیں. چاہے اس میں جو ہے آپ راہبر کی بات کرتے ہیں، آپ گارڈین کاؤنسل کی بات کرتے ہیں، آپ مجلس شورا کی بات کرتے ہیں، آپ ان کی جو ہے ایمرجنسی کاؤنسل کی بات کرتے ہیں، آپ IRGC کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیفنس کی بات کرتے ہیں. کس کس کو ہٹائیں گے؟ سو ریجیم چینج وہ ایک بڑا اسٹرانگ اسٹرکچر بن گیا ہے، ویری ویل انسٹیٹیوٹڈ. یس یس. اس کو وہ اس طرح سے ہلا نہیں سکتے، تو وہ ایمولیٹ نہیں کر سکتے. اب انہوں نے جو ہے کرنا تو ہے، یہ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نہیں کریں گے، کہ وہ نہیں کریں گے. کسی جرنلسٹ نے ٹرمپ صاحب سے پوچھا واٹ آر یو گوئنگ ٹو ٹیک آؤٹ آف ایران؟ وینیزویلا تو آپ نے آئل کی بات کی، بعد میں ایگزون وغیرہ نے کہا نہیں ہمیں تو ان کا آئل چاہیے ہی نہیں، ان کا آئل تو اس کوالٹی کا ہی نہیں جو ہم چاہ رہے ہیں ہماری ریفائنریز کے لیے. سو یہاں پہ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. حالانکہ ٹرمپ ہر بات پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس پہ انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. کیونکہ میری نظر میں یہ میگا کا ایک آپریشن ہے. آپ دیکھیں کہ یہ 12 ڈے وار کی طرح نہیں ہے. 12 ڈے وار جو تھا اس میں بوتھ سائڈز ایک کانفلکٹ ہوا، امیڈیٹ ہوا، 12 دن چلا.
both sustained. لیکن اسرائیل میں کوئی نہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اور نہ اس کی کوئی ایسی کانٹورز ہیں کہ وہ ایک اتنی بڑے جو ملک ہے اس کے مقابلے میں ایگزیکٹلی. سو وہ جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اسکول سے مار کھا کے آتا ہے تو کہتے ہیں ابو چلو اس بچے کو مارو جس نے مجھے مارا ہے. تو یہ ابو کو بلایا ہے. اب look at that کہ انہوں نے اپنے بریگیڈ جو فریگیڈز لائے ہیں, they are like moving cities in the ocean. 5,000 people on one frigate. جس میں ان کے کتنے آرمز ہیں, کتنے ان کی جو ہیں اور اسلحہ ہے. سو یہ جو آپ نے خبر ذکر کیا, they are not looking for hit and run now. It will be a sustained war. اچھا یہ بڑی آپ نے ایک بہت ہی اہم اور ذرا ڈفرینٹ نقطہ بتایا. مڈل ایسٹ کو ری میپ کرنا, کیا سعودی عرب, ایجپٹ, ترکیے, پاکستان, بیکاز مینا ریجن کے اندر ہم بھی انوالو ہیں, کیا وہ الاؤ کریں گے کہ یہ مڈل ایسٹ ری میپ ہو؟ اور اگر انہوں نے الاؤ کرنا ہوتا تو ایک اپنا الٹرنیٹیو ڈیفنس اسٹرکچر نہ بناتے. اگر انہوں نے الاؤ کرنا ہوتا تو پھر وہ جو بیلنس پالیسی ہے ویزا وی آل میجر پارٹس انکلوڈنگ چائنا, رشیا, یو ایس, وہ کبھی بھی نہیں کرتے. یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیے بچپن سے آپ کو یاد ہوگا کہانی سنتے تھے کہ وہ لکڑہارا تھا, اس نے جو ہے وہ ایک بنڈل جو تھا لکڑیوں کا اس کو توڑنا تھا, تو بنڈل کو وہ نہیں توڑ سکا, لیکن جب اس نے بنڈل کو کھولا تو ایک ایک سوٹی کو وہ آرام سے توڑ دیا. اپنے وہ بیٹوں کو دیا کہ توڑ کے دکھاؤ, اور کمبائن توڑ کے دکھاؤ تو وہ نہیں توڑ سکے. تو جب بنڈل توڑا تو پھر اٹ واز ایزیئر ٹو بریک اٹ, اور یہاں پہ بنڈل توڑا جا رہا ہے. اچھا, آپ دیکھیے ٹیکا ٹیکا کر کے کر رہے ہیں, ایک مطلب اکٹھا تو کر نہیں سکتے ہیں. سو پہلے انہوں نے جو ہے سیریا کو کیا, لیبنان کو کیا, وہ ریزسٹنس کے حوالے سے نا میڈم. لیکن اس وقت جو ممالک ہیں, ڈاکٹر قمر چیمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایمبیسڈر نائلہ چوہان نے ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ دیا. انہوں نے کہا جی امریکہ پیچھے تو نہیں ہٹے گا, تبدیلی کی کنسسٹنٹ کوشش کرے گا, لیکن ایران تک محدود نہیں ہے, پورے مڈل ایسٹ کو ری میپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا جو ریجنل ممالک ہیں, ایکٹرز ہیں, سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, ترکیے, ایجپٹ کو لے لیجئے, پاکستان کو لے لیجئے, کیا وہ یہ ہونے دیں گے یا ان کے بس میں نہیں ہے, مقصد یہ ہو کے رہے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت زبردست بات ہے. میرا خیال ہے ری میپنگ ہو رہی ہے, اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ نئے پاور سینٹرز مڈل ایسٹ میں ایمرج کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انگیج بھی کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ ایران کے ساتھ ان کی جو لارجلی انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو ڈیل ہوگی وہ آئل کے اوپر ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو شیئر آف پاور ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو, اور وہ جو باقی اکنامک پلیئرز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر ان کو اپنی جو اسپیس جو ہے وہ زیادہ دے. یو اے ای کا رول جو ہے وہ ود ان مڈل ایسٹ, ساری بات ہے اس کو زیادہ اسپیس دی جا رہی ہے, قطر کو زیادہ اسپیس دی جا رہی ہے. دونوں کیونکہ بڑی فائنینشیل پلیئرز ایمرج کیے ہیں, تو دونوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایز این آلٹرنیٹ ٹو سعودی عربیہ بھی دیکھنا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ بھی ہے, اور کیونکہ ان کو اس چیز کی بھی ہے ویسٹرن ورلڈ کو, امریکہ کو, کہ وہ کون سے ملک ہیں جو اسرائیل کو زیادہ سپیس دیتے ہیں اس خطے کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس فریم ورک سے بھی چیزوں کو وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے. لیکن لارجلی ایران کس طرح انگیج کرتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے, کہ کیا ایران اپنی جو اسپیس ہے وہ ایسے جیسے ہے ایسے ہی رکھے گا, امریکنز کے ساتھ کاروبار کرنا چاہے گا. یہ چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں, اور اگر وہ تھوڑی اپنی سٹبنس دکھاتے ہیں, ضد کرتے ہیں جیسے پہلے تھا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں, کیونکہ جو ان سے ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں وہ تو ملٹری ڈومین میں ہیں کہ اپنا میزائل پروگرام دے دو,
یا اس کی جو ہے ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. آپشن ایران کے ہاتھ میں بھی ہیں اور امریکہ کے ہاتھ میں بھی، لیکن جنگ نہیں، امن ہے، نیگوسیشن ہے، ڈپلومیسی ہے. اب وہ سفارتکاری کامیاب ہوتی ہے یا یہ معاملہ جنگ کی طرف جاتا ہے، یہ آنے والے دن ہمیں بتائیں گے. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. ڈاکٹر منور حسین کو اجازت دیجیے.